बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुआज़ शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान में नई हुकूमत को यानी कोalition गवर्नमेंट को इत्तेहादियों की हुकूमत को आए हुए तीसरा महीना होने को है। 11 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे और इस पे बहुत सारे ज़ाहिर के सवालात हैं कि कैसे मईशत पे ख़ास करके जो मुआशी बहरान है जो कि फिर एक पॉलिटिकल इकॉनमी हम चूँकि कहते हैं तो वो सियासी उसको भी जन्म देता है बहुत सारी चीज़ों को, उसके ऊपर क्या क्या मामलात हैं और क्या नहीं है। इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें कि जो तालिबान के साथ बातचीत है उसके ऊपर बात हो रही है और बताया जा रहा है पाकिस्तान की क़यादत को, तकरीबन तमाम जो क़यादत है सिवाय तहरीक इंसाफ के वो यहाँ पे मौजूद है और उनको बताया जा रहा है कि क्या क्या बात हो सकती है और किस तरह से तालिबान के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। सबसे अहम सवाल तो जाहिर है कि इसमें यही है कि पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान की सलामती होगी तो पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी, लेकिन उसके साथ साथ 70-80 हज़ार पाकिस्तानियों ने अपनी जानें गंवाई हैं तो तवक्को की जा सकती है कि आइन और कानून से बालातर कोई चीज जो है वो नहीं होगी। अब जाहिर है कि पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है उसको जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मईशत है, मुआशी बहरान है। ये हम सुनते आ रहे हैं कि पिछली हुकूमत के बाद जब ये कोalition गवर्नमेंट आई वो बार बार एक बात कह रही है कि हम कोई खुशी से नहीं आए थे, हमारे बहुत से मसाइल थे, वो नजर भी आ रहे हैं। मसलन इस वक्त पेट्रोल जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे है। कोई भी सियासी जमात ये मुश्किल फैसले करेगी तो ज़ाहिर सोच के करेगी, लेकिन ऐसा है डॉलर जो है उसकी परवाज आपके सामने है, वो थम तो गई है, रुक सकेगी नहीं रुक सकेगी, ऊपर मजीद कितना जाएगी ये किसी को अभी तक नहीं पता। और ये सब चीजें जुड़ी हैं IMF के साथ और IMF के साथ जो डील है वो उसकी तमाम शराइत पूरी कर देने के बाद, जो कि मुश्किल शराइत थी, जो कि एक बहुत टफ किस्म के फैसले थे, वो करने के बाद अभी तक वो डील जो है वो दस्तखत हासिल नहीं कर सकी या मुआहिदा जो है वो तकमील तक नहीं जा सका। ये मुआहिदा भी पिछली हुकूमत ने गो के किया, लेकिन अब जब ये हो जाएगा मुआहिदा तो इसके बाद ये जिम्मेदारी नई हुकूमत के ऊपर आएगी। बिजली भी आप देख रहे हैं क्राइसिस है, लोड शेडिंग है, गैस के बहरान की बात हो रही है, बेहद बहरान है जो कि इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त जो महंगाई है वो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों के सामने बन के खड़ा है। 3 माह से कम अरसे में 1 लीटर में तकरीबन 99 रुपए का इजाफा हुआ है और फिर वही बात है कि ये सारे फैसले किए गए हैं, क्या इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, क्या इससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा, कब तक डील हो जाएगी, कब तक IMF के साथ मामला तय हो जाएंगे, IMF और कौन से मुतालबे कह रहा है, ये भी बहुत अहम सवाल है। पिछली हुकूमत ने क्या क्या डील्स की, क्या ये मामला पार्लियामान के सामने पेश किया जाएगा यानी IMF के साथ जो मुआहिदा है वो भी या नहीं। इसके साथ साथ सबसे अहम सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो वजीर खजाना है वो पाकिस्तान के वजीर खजाना रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि आज सुबह से हम सुन रहे हैं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसलिए हमने आज उन्हीं को जहमत दे रखी है प्रोग्राम में कि उनसे पूछ लें कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आज अभी कमेटी से आप उठ के आए हैं और शुक्र है आप आ गए। हमें बड़ी टेंशन हो रही थी कि अगर आप ना आ पाए तो क्या होगा, मगर आप मुस्ताफी हो रहे हैं। नहीं, मैं तो कोई, आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरे दोस्त ने खबर भेजी थी, किसी अखबार में खबर आई थी या किसी कोई इंटरनेट का कोई होता है उसमें कि मैंने इस्तीफा दिया है वजीर आजम को। वजीर आजम से मेरी आज मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन इस बारे में नहीं थी, तो किसी और कैंपेन चल रही है। आप ही के खिलाफ क्यों कैंपेन चलती है? पता नहीं, सीरियसली सच्ची बात देखें ये है कि मुझे वजीर आजम साहब ने कभी खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं की है और लेकिन बहरहाल मैं वजीर आजम का इस्तेकाक है, वजीर आजम का सवाबदीद है, अगर वो चाहें तो मुझे कह दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन ना मैंने कोई इस्तीफा ऑफर करा है, ना उन्होंने मांगा है। इनफैक्ट कभी भी इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे मुझे लगे कि मेरी मुझे वो हटाना चाहते हैं। लेकिन अगेन उनका इस्तेकाक। लेकिन आपकी जमात में क्या कोई मुश्किलात हैं, कोई मसला है जिसकी वजह से ये खबरें बाहर ऐसी आती हैं क्या? देखें, कुछ दिनों पहले, 2-4 दिनों पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया मेरे हक में। शाहिद अब्बासी साहब ने ट्वीट किया, एहसन इकबाल ने किसी और, कामरान खान साहब के ट्वीट जिसमें मेरी थोड़ी सी तारीफ की थी कामरान साहब ने, उसको रीट्वीट किया। तो पार्टी के लोग और ख्वाजा साहब ने कहा कि काबीना पूरी साथ खड़ी है। मैं तो समझता हूं कि पार्टी जो है वो मेरे साथ खड़ी है और जो फैसले हम करते हैं वो इज्तिमाई फैसले होते हैं, वजीर आज़म साहब की मर्जी से होते हैं। कुछ बातें वो मेरी मानते हैं, बिल्कुल, बहुत सारी बातें मैं भी उनकी मानता हूं। मैं वजीर खजाना हूं तो मेरी कुछ ना कुछ बातें तो होती हैं, मेरा डिस्कशन होता है। और जितने फैसले हुए हैं कीमतें बढ़ाने के, जिसकी वजह से महंगाई भी आई है,
جتنے فیصلے ہوئے سبسڈی ختم کرنے کے، وہ تمام فیصلوں کے میں پیچھے کھڑا ہوں، تمام فیصلوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں ناٹ جسٹ ناؤ کہ ان ہائنڈ سائڈ اگر پیچھے دیکھو تو وہ صحیح فیصلے تھے. پاکستان کو انہوں نے دیوالیے پن سے بچایا ہے. ہم وہاں پہ پہنچ سکتے تھے جہاں سری لنکا پہنچ گیا ہے کہ آج 2 ہفتے انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے تک پیٹرول ڈیزل نہیں بیچیں گے. دفتر بند کر دیتے ہیں، اسکولیں بند کر دیتے ہیں، کیونکہ دوائیاں بند کرتے ہیں، ہسپتال بند ہیں. تو اللہ نہ کرے ہم ادھر نہیں گئے، مشکل حالات میں تھے لیکن ہم نے قابو پا لیا ہے. جس قسم کی اسپیڈ سے تیل بین الاقوامی طور پہ مہنگا ہوا، کھاد مہنگی ہوئی، گندم مہنگا ہوا، دیگر چیزیں مہنگی ہوئی، اگر ہم یہ قدم نہیں اٹھاتے اور وہی پی ٹی آئی کی روش پہ چل رہے ہوتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. اچھا، بہت سارے فیصلے وہ میں نے آنا ہے اس کے اوپر کہ لیٹ کیے، پھر وہی تنقید جو کہ اسد عمر صاحب کے اوپر ہوتی تھی وہی تنقید آپ کے اوپر یا آپ کی گورنمنٹ کے اوپر ہوئی کہ وہ فیصلے جو ٹف کرنے تھے، شروع میں کرنے تھے، وہ نہیں کیے گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا میاں نواز شریف بھی خوش ہیں آپ سے، آپ کی کارکردگی سے؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب اگر خوش نہ ہوتے تو میں یہاں نہیں بیٹھا ہوتا. میں سیدھی بات کرتا ہوں. یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو آج حکومت میں ہے اور کولیشن کے ساتھ، تو ہمارا حصہ، میں ان باقی پارٹی کا نہیں کہتا ہوں، ہم تو نواز شریف کی مرہون منت بیٹھے. مسلم لیگ نون تو کو وجود ہی نہیں ہے نا نواز شریف کے بغیر. نون از نواز. سو مطلب ہم تو ان کی فرنچائز پہ بیٹھے ہیں. جو آج پاپولیرٹی پاکستان میں مسلم لیگ نون کو ہے، اگر ہم کو روڈ پہ لوگ کر کے کبھی ابھی تک ہے ان فیصلوں کے بعد، ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم 17 تاریخ کو دکھائیں گے کہ وہ سیٹیں پنجاب میں جو کہ پی ٹی آئی جیت کے آیا تھا 20 سیٹیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میجورٹی سیٹیں وہاں پہ بھی جیت. یہ پیٹرول پہ پہلے بڑھ گیا، اس کے یہ ضروری نہیں تھا کہ ابھی بڑھایا جاتا. اگر آپ پولیٹیکلی سوچتے تو تھوڑے دنوں کے بعد بھی بڑھایا جا سکتا تھا، مگر آپ نے اس سے پہلے فیصلہ لیا. بہن، اگر آپ ایک دم کنارے پہ چل رہے ہوں تو کیا رسک لیں گے کہ تھوڑا سا اور پیر اندر ڈالیں؟ مطلب مجھے بتائیں کہ کیا میں ملک کو ڈبانے کا رسک لیتا؟ یہ بات جو تھی نا، دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انٹرنل میٹنگز میں ہوئی ہے، کولیشن کے ساتھ بھی اور مسلم لیگ نون کی میٹنگ کے ساتھ بھی. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان ہوئے، بلاول بھٹو صاحب ہوئے، دیگر لوگ ہوئے، یہ سب پرانے سیاستدان ہیں، منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. ان سب کو پتا ہے کہ ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل رسک پہ ڈال رہے ہیں. مسلم لیگ نون واز ویری کلیئر. شہباز شریف کو حکومت میں آنے سے پہلے یہ بات پتا تھی کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور جب حکومت میں آئے اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ دنوں تک سوچا. تو پھر ڈار صاحب کی واپسی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اور وہ آ بھی رہے ہیں واپس، جو ہم نے سنا ہے. جتنا یہ میرا ملک ہے، جتنا آپ کا ملک ہے، جتنا یہ بھائی جو کیمرہ مین ہے ان کا ملک ہے، اتنا ہی ڈار صاحب کا ملک ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ نکال پائیں گے سچویشن سے، شاید آپ نہیں نکال پا رہے. کس سچویشن سے؟ یہ جو اکنامک کرائسس ہے. میں تو اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں. جو مشکل فیصلے کرنے تھے وہ ہم نے کیے ہیں. ہم آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے قریب پہنچ گئے. آئی ایم ایف کے اپروول سے ہمارا مطلب آئی ایم ایف کی ہم کو رائے ملی، بجٹ ہوا، اس پہ انہوں نے کہا کہ وی میڈ امپورٹنٹ پروگرس، انہوں نے سپورٹ کیا ہے. میں ابھی آتے راستے میں آفس سے نکلنے کے بعد راستے کے اندر میں آئی ایم ایف کے مشن چیف سے میسج ایکسچینج کر رہا تھا. اس نے کچھ انفارمیشن مانگی تھی تو میں کہا ابھی بھجواتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو وی آر ان ڈیلی ٹچ ود دی آئی ایم ایف. ہر چیز ساتھ ہو رہی ہے. آج ورلڈ بینک کے لوگوں سے میں ملا ہوں، گزشتہ کل ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لوگوں سے ملا ہوں. تو ہم لے کے چل رہے ہیں. مطلب میں 20-25 سال میں نے بزنس کیا ہے. ایک اللہ کی مہربانی سے ایک بڑا سکسیسفل بزنس چلا ہے. پی ایچ ڈی کری ہوئی ہے اکنامکس میں، تو تھوڑی بہت چیزیں تو مجھے بھی آتی ہیں. سو آئی تھنک مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سخت فیصلے آپ سے کرا لیے جائیں اور اس کے بعد کہا جائے کہ تھینک یو سو مچ اسد عمر صاحب کی طرح. نہیں دیکھیں میری بات ہماری پارٹی اس قسم کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیڈر اس قسم کے بالکل نہیں ہے. دس از ناٹ عمران خان، دس از شہباز شریف اور نواز شریف. ٹھیک ہے کہ آج حفیظ الشیخ کی بڑی تعریف کری، کل حفیظ شیخ کو چھٹی کر دی، آج اسد عمر کو مطلب دل و جان سے لگا کے رکھا، کل ایک دم غیر کر دیا. یہ پارٹی میں نہیں ہوتا. لیکن دیٹ سائڈ پارٹی میں منسٹریاں چینج ہوتی ہیں. اگر ڈار صاحب کو ان کو بنانا ہے یا کسی اور کو بنانا ہے تو وہ پرائم منسٹر کا ثواب دید ہے. میں آئی ول ناٹ ہولڈ دس اگینسٹ دیم، دیٹس دیئر فائن. بٹ ایٹ دس پوائنٹ دیر از نو انڈیکیشن ٹو می ایٹ لیسٹ کہ مجھے ہٹائیں گے. اچھا، تو اب ابھی آپ نے تازہ ترین خبر دی کہ رستے میں آپ کی بات ہوئی ہے. یہ اگریمنٹ پہ مطلب دستخط کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کے دستخط پسند نہیں ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں بہن، آئی ایم ایف سے ہمارا ایک بیسک فنڈامنٹل اگریمنٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک چیز بھیجی، میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی. وہ بنتا ہے بیسس ایک لیٹر آف انٹینٹ جو ہم ان کو لکھتے ہیں، لیکن اس کا ڈرافٹ وہ ہم کو بھیجتے ہیں. انہوں نے وہ ڈرافٹ بھیجا. اس کے بعد اس ڈرافٹ کے اندر کچھ چیزیں انرجی ڈپارٹمنٹ کی تھیں، پاور منسٹری کی، کچھ گیس منسٹری کی، کچھ ایف بی آر کی، کچھ اسٹیٹ بینک کی، کچھ بسپ کی، کچھ ہماری. تو
اور تو ہم کو ساری منسٹری سے کامنٹ لینے رکھے. اس کے بعد وہ کامنٹس کو ہم نے جانچا اور پڑھتا کہ صحیح ہے یہ کامنٹ صحیح ہے, پھر ہم نے وہ کامنٹس دیے. پہلے ہم نے ان کو ایک انیشل وہ دیا, ان کے بہت سارے کوشچنس تھے بجٹ کے بارے میں, وہ ان کے جواب دیے. اب ہم نے ان کو آج کے دن میں نے ان کو کمپریہنسو رپلائی کیا ہے. آج صبح وزیر اعظم سے جو ملاقات ہوئی ہے میری, وہ میں نے ان کو ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن دی کہ سر یہ چیزیں میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بعد میں نے ان کو آج کمپریہنسو رپلائی دی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 2-4-6 دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو وہ کر. لیکن آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ بس ایک آدھ دن کے اندر جو ہے وہ سارا ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ زیادہ ریومرز اور افواہوں کی فیکٹری ہے. رومرز تو اللہ کی مہربانی سے پاکستان میں ٹائم ڈزن ہے. ہم نے یہ اب تک, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے ابھی تک ایک چیز کی ریکارڈ کی ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ MEFP لیک نہیں ہونے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ساری چمہ گوئیاں ہوتی ہیں, بہت ساری قیاس آرائیاں ہوتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن سچ بات ہے کہ ابھی تک یہ لیک نہیں ہوا, کسی کو بھی نہیں پتا ہے. اور جس قسم کی چیزیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیب کا لا ریپیل وہ واپس مانگ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ مہتاب حیدر صاحب کی سٹوری ہے نا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے کرپشن کے اوپر بھی یہ کر دیں, چونکہ پچھلی حکومت نے بہت ساری یقین دہانیاں جو ہے وہ پوری نہیں کی ہیں, تو اس وجہ سے. تو کیا یہ بات بھی درست ہے کہ یہ وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ کی نئی قانون سازی سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہے؟ نہیں, کوئی بات ہی نہیں ہے قانون سازی کی, اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ. بالکل ایک بات, ایک چیز یہ ایبسلیوٹلی ناٹ آپ نے ان کو بھی کہنا ہے, IMF کو بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی تک. ٹھیک ہے. نہیں, وہ خان صاحب نے بھی ان کو ہی کہا تھا, اینکر کو ہی کہا تھا. سر میں آسما شیرازی کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کرپشن کے قانون کو کچھ تبدیل کرنے کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دس از ایبسلیوٹلی ناٹ ٹرو. جو گزارش ہے میری وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ڈائگنوسٹک دے دیں کہ کرپشن کے ایفرٹس کتنے سکسیسفل ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو ڈال دیں. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی. میں تو کہا بڑی اچھی بات ہے کہ ہم دنیا بھر کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس لے کر آئیں گے, اور 2-3 چیزیں دیکھنی ہے کہ کیا. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس قسم کے نیب کے قوانین تھے, پاکستان میں گروتھ نہیں ہو سکتی اگر اس قسم کے قوانین ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں کس قسم کے قوانین ہوتے ہیں. پاکستان میں تو اتنے نیب کے قانون لیا, ہر آدمی کو پکڑے, مجھ جیسے لوگوں کو پکڑ کے بند کر دیا, لیکن کرپشن تو بتھیری ہو رہی ہے. کوئی انگوٹھیاں لے رہا ہے, کوئی پتہ نہیں پیسے واپس کر رہا ہے, کسی کے لندن میں پکڑے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لوگ پتہ نہیں کدھر سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ تو چیزیں ہو رہی ہیں نا, پوسٹنگ ٹرانسفر کے کوئی پیسے لے رہی ہیں خاتون, مطلب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پھر اس کا بٹوارا ہو رہا ہے, اوپر تک جا رہے ہیں. کوئی ٹرسٹ بنا کے 100 ایکڑ زمینیں لے لیتا ہے, بچے 35 بچے ہوتے ہیں, اس کے لیے 100 کروڑ روپے جمع ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے اوپر آپ تحقیقات بھی کر رہے ہیں یا صرف ابھی آپ بات ہی کر رہے ہیں؟ میں تو بات کر رہا ہوں, میرا کام تحقیق کرنے کا بالکل نہیں ہے. ہماری حکومت جو ہے نا یہ وقت ضائع نہیں کرے گی کہ میں پیچھے عمران خان کے پڑھوں یا کسی کی تحقیق کروں. وہ ادارے ہیں جو کرتے رہیں گے, میرا یہ کام نہیں ہے. میرا کام جو ہے وہ معیشت کے تھوڑا بہت کا سنبھالنا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قوانین اتنے پاکستان میں تھے, پیپرا رولز ہیں, نیب کے رولز ہیں, لیکن پاکستان میں کرپشن تو کم نہیں ہو رہی ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں سنگاپور میں کرپشن نہیں ہے. تو کیا ان سے کنسرن تو ہے نا IMF تو ان سے نہیں IMF ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں نا. میرا کنسرن ہے کہ ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ امریکہ سے سیکھ لیں, کچھ کینیڈا سے سیکھ لیں. ایک مثال ہے, نیوزی لینڈ کہتے ہیں کہ بہت کم کرپشن ہے, تو ان کے قوانین دیکھ لیں. تو اگر انٹرنیشنل ایکسپرٹس کہیں سنگاپور سے یا نیوزی لینڈ سے آ کے آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں تو اس میں کیا بات ہے. اور آپ کا بھی قوانین کا ڈائگنوسٹک کر لیں کہ یار یہ پیپرا رولز ٹھیک ہے, نیب لاس ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاید ٹف نیگوشیٹر نہیں ہیں ود IMF, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹف نیگوشیٹر ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری ایگزامپلز دی جا رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کی ایگزامپل بھی دی جاتی ہے کہ شاید وہ نیگوشیٹ کرتے خود آپ کی جماعت کے اندر, تو شاید اس طرح سے وہ نیگوشیٹ کرتے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں اب میں جان کے آپ کو باتیں اگلوا رہی ہوں آپ سے, لیکن آپ نے کچھ چیزیں کیا ہے وہ بتا دیں آپ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو IMF کہتی ہے. مثال کے طور پہ IMF کہہ رہی تھی کہ آپ پیٹرول کی ایک سبسڈی نہ دیں. 120 ارب روپے کی سبسڈی تھی, جون تک سبسڈی. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا سبسڈی ختم کرو, کچھ لوگ کہہ رہے تھے سبسڈی ختم نہیں کرو. ٹھیک ہے, اب اگر ختم نہیں کرتے تو جولائی تک تو پھر بھی ختم کرنی تھی. میں نے 3 ٹکڑوں میں پیسے بڑھایا, ایک ٹکڑے میں ایک ساتھ پہلی جولائی کو بڑھاتے, بات تو ایک ہی, آج تو وہیں کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا ملک کا خرچہ سول گورنمنٹ چلانے کا 40 ارب روپے ہے, لیکن اگر آپ پیٹرول پہ 120 ارب روپے نقصان کر رہے ہوں, جو کہ $600 ملین کا نقصان مہینے کا ہو, IMF سے قسط مانگ رہے ہیں آپ $900 ملین کی, آپ نقصان کر رہے ہیں مہینے کا $600 ملین, تو IMF آپ کو یہ نہیں کہے گا یار تم یہ نقصان بند کر دو. کیا وہ غلط کہہ رہا ہے؟
تو میں نے تو اس پہ نیگوشیٹ بھی نہیں کیا. میں کہا ٹھیک ہے پیٹرول تو مہنگا کرنا ہی چاہیے. لیکن آپ کے پاس اس کا متبادل کچھ نہیں ہے نا, نہیں, مطلب یہ سارے بجلی کے پلانٹ اس پہ چلیں گے, گیس کے اس پہ چلیں گے, لیکن پیٹرول تو مہنگا ہی خرید رہے ہیں نا, باہر سے سستا تو نہیں خرید رہے. ہم اگر سستا بیچ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری کاسٹ سستی ہو گئی, ہم کو تو پیسے تو ملک سے جا ہی رہے ہیں باہر. اب اس میں کیا نیگوشیٹ کروں گا میں کہ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج نہیں 15 دن بعد بڑھائیں گے, 15 دن بعد نہیں, مہینے دن بعد بڑھائیں گے, لیکن ایونچولی تو کبھی نہ کبھی. یہ ڈیل آپ نے کی تھی یا پچھلی گورنمنٹ نے کی تھی کہ اتنے پیسے ہم نے؟ پچھلی حکومت نے جو ڈیل کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ہر مہینے 4 روپے اس کے اوپر نیا لیوی کا ٹیکس لگائیں گے جب تک کہ وہ 30 روپے نہیں ہو جاتا. 20 روپے ہو چکا تھا جس وقت انہوں نے فروری میں یہ معاہدہ توڑا, اور اس کے ساتھ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے. تو 17% ٹیکس کا مطلب ہے آج کی تاریخ میں کہ وہ تقریباً 45 روپے پیٹرول پہ اور 51 روپے ڈیزل پہ بنتا مزید ٹیکس, اور 30 روپے لیوی ہوتی. اس وقت پیٹرول پہ لیوی 10 روپے لگی ہوئی ہے, ڈیزل پہ 5 روپے. تو اگر پچھلی حکومت کے معاہدے پہ میں چلتا تو 25 روپے اس وقت مجھے لیوی اور لگانی پڑتی ڈیزل پہ, اور 51 روپے سیل ٹیکس, یعنی کہ مجھے 76 روپے اس وقت پیٹرول ڈیزل اور مہنگا کرنا پڑتا. تو اللہ کی مہربانی سے پچھلی حکومت کے اس پہ نہیں گیا ہوں میں, لیکن وہ ایک پیراڈائم دے کے گئے تھے, ایک اسٹرکچر دے کے گئے تھے, اس کے اندر ہی میں نے کہا کہ نہیں میں ادھر تک نہیں جاؤں گا, ادھر تک یعنی اب اس سے زیادہ پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا, لیوی نہیں بڑھے گی؟ نہیں, دیکھیں بہن, یہ پیٹرول کی قیمت اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ جاتی ہے تو اس کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آج $110 پر بیرل ہے, سمجھ لیجیے کہ $120 پر بیرل ہو جاتی ہے, جو ہو چکی تھی 124 بھی ہو چکی تھی, اور پھر نیچے بھی گئی تھی 104, تو وہ ہم پاس آن کریں گے. میں ابھی سے کلیئر کہہ دیتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ول پاس آن. آن دا ادر ہینڈ اگر سستا ہو جاتا ہے پیٹرول جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو وہ بھی ہم بینیفٹ کم کریں گے, بالکل بینیفٹ بھی پاس آن کریں گے. اور لیوی جو ہے دیکھیں پوری حکومت پاکستان چلانی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, 9,000 ارب روپے کا خرچہ ہے, 4400 ارب روپے ہم نے صوبوں کو دینا ہے, باقی اور خرچے ہیں 4,000 ارب روپے تقریباً ڈیٹ سروسنگ کے دینے ہیں, ڈیفینس ہے, PSDP ہے, رننگ آف دا سویلنگ گورنمنٹ ہے, 600 ارب روپے پینشن میں دینے ہیں. تو مجھے کہیں نہ کہیں سے ٹیکس تو جمع کرنا ہوگا نا, فی سبیل اللہ تو نہیں چلتی حکومت, تو کہیں نہ کہیں ٹیکس لگاتے ہیں. لیکن مفتیٰ صاحب یہی بات جب پچھلی حکومت کہتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ یہ بات غلط ہے, اب آپ کو بھی یہی بات کرنا پڑے گا. دیکھیں میں نے ٹیکس لگانے کا تو کبھی پچھلی حکومت کو نہیں کیا, بلکہ دیکھیں ہم تو اس بات پہ بڑے پراؤڈ تھے کہ جب 2017-18 میں نون چھوڑ کے گئی تھی تو اللہ کی مہربانی سے ہم 11.1% GDP کا جو تھا وہ تناسب سے ٹیکس لیتے تھے. یہ تو ابھی چھوڑ کے گئے, حالانکہ GDP کو انہوں نے ری بیس کیا ہے 8.6 پہ, اور پچھلے 4 سال میں ری بیس ہونے سے پہلے ہر سال انہوں نے ہم سے کم ٹیکس لیا, اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جس پہ بڑی پاشن دیا کرتے تھے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے, انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لگائے, اور ٹیکس کا ہدف بھی کم کیا, ٹیکس بھی کم جمع کیا انہوں نے. تو ان کی تو پرفارمنس بہت بری تھی, لیکن اتنے نااہل لوگوں سے اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو پھر ہم کو بھی شرم آنی چاہیے. لیکن آپ بھی تو ناکام ہو رہے ہیں نا عوام کو یہ بتانے میں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے لکھ کے دیا ہے IMF کو کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے, اتنے پیسے بڑھانے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اندر اللہ کرے گا تو تھوڑا سا نام آپ کے بھائی کا روشن ہوگا کہ اس نے اس ملک کو ان نااہلوں, یہ جو نااہل نہج پہ چھوڑ کے گئے تھے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جس نہج پہ چھوڑ کے گئے تھے دیوالی اپن وہاں سے بچایا ہے. یہ تو شہباز شریف کا اور کولیشن گورنمنٹ کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے فیصلے لیے ہیں. کوئی آسان نہیں ہوتا ایک دن جا کے آپ کھڑے رہ جائیں بولیں 60 روپے میں نے ڈیزل مہنگا کیا ہے. میں جا کے کیا ہے, لاسٹ ٹائم میں گیا تھا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آئی ڈیڈ ناٹ ہیو ورڈز ٹو اسٹارٹ دا پریس کانفرنس. مجھے شرم آ رہی تھی, اور جو لوگ کھڑے ہوئے تھے, جو جرنلسٹ, وہ کہتے تھے کہ مفتیٰ بھائی جب آپ کے گھر پہ F7 کے اندر گارڈن میں پریس کانفرنس کرتے تھے, سموسے کھاتے تو بڑا اچھا لگتا تھا. تو اس وقت کوئی اور بات ہوتی تھی, یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی, لیکن یہ کرنا ناگزیر تھا. دیکھیں بہن 2 سال سے انہوں نے ری بیسنگ, پاور کی ٹیرف کی ری بیسنگ ہوتی نہیں کی. 2020 کے سپٹمبر میں گیس کی پرائس آخر بڑھائی تھی, اس کے بعد گیس کی پرائس نہیں بڑھائی. آپ دیکھیں آئل کی پرائس دنیا میں کتنی بڑھ گئی. یہ سارے چیزیں ہم پہ چھوڑ کے ابھی اسد عمر صاحب کا ایک ٹویٹ آیا کہ 100 یونٹ آپ کر رہے ہیں فری پنجاب کے اندر, تو یہ بھی IMF کے ساتھ آپ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی. یہ بھی تو پولیٹیکل چیز ہے نا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو سیاسی فیصلہ ہے نا, الیکشن سے پہلے آپ نے اناؤنس کر دیا. فرسٹ آف آل دیکھیں, میرا کام ہے بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا, میرا کام ہے ریونیو جمع کرنا وفاق کے اندر, اور میرا کام ہے کہ صوبوں کو پیسے دینا. میں نے یہ تینوں کام کر لیے. ٹیکس لگایا میں نے, امیر لوگوں کو ٹیکس لگایا, بینکوں سے پیسے لیے. شہباز شریف کی بیٹوں کی فیکٹری کے اوپر 10% اور ٹیکس لگایا. ٹھیک ہے, اپنے پرائم منسٹر کے اوپر, تو جس آلسو ٹیلز یو کہ آئی تھنک مائی جاب از سیکیور. اگر مجھے اپنی نوکری کا ڈر ہوتا تو شاید اپنے باس کی بیٹوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتا, میں نے لگا دیا. ٹھیک ہے, لیکن دا پوائنٹ از اب میں نے یہ پیسے صوبوں کو دے دیے, 4 صوبوں کو ان کے حصے کے پیسے دے دیے. اب وہ صوبہ کیا کرتا ہے اس پیسے سے, وہ کوئی لوگ امپلائمنٹ کر لیتے ہیں, کوئی لوگ
جن کو جیسا خرچ کرنا ہے، کوئی صحت کارڈ دے دیتا ہے، کوئی کیا کر لیتا ہے، وہ ان کا مسئلہ یعنی ہے. یہ IMF سے باہر ہے، اس IMF سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پنجاب حکومت یہ دے سکتی ہے. یہ پنجاب کتنے لاکھ لوگوں کو بہرحال اس کا فائدہ ہوگا؟ پنجاب حکومت میرے خیال سے مجھے 31% میٹرز جو ہوتے ہیں وہ پروٹیکٹڈ 100 یونٹ سے کم لیتے ہیں میرے خیال سے. 31% یونٹس میٹرز. اب 31% میٹر ہے کیونکہ لیکن یہ چھوٹے کنزیومر سے تو ان کا یوسیج اتنا نہیں ہوتا ہوگا تو، لیکن یہ بڑی اچھی سبسڈی ہے. دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں بریک لے لوں ابھی. آپ نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، وقت بھی کم ہے، لیکن سوال بہت سے پوچھنے ہیں ہم نے، کیونکہ کچھ تھوڑی سی امید آپ لوگوں کو دلائیں کہ یہ کب تک یہ مہنگائی رہے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ پوچھیں گے مفتاح صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ایک تو مفتاح صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو جائے گی IMF سے، $1 بلین ہی ملے گا سر، اس سے زیادہ تو نہیں؟ اس سے زیادہ ملے گا. اس سے زیادہ ملے گا. اور چین اور سعودی عرب نے ابھی تک آپ کو دوستوں نے بھی ہیلپ نہیں کیا؟ نہیں، چین نے تو بہت ہیلپ کی کر دیا. وہ 2 والا جو تھا 4 بلین 2.4 بلین ڈالر ایک دیے ہیں. اس کے علاوہ 1 بلین جون میں انہوں نے ری رول کیا اور جولائی میں 1 بلین اور ڈیو ہو رہا ہے. مزید بھی وہاں سے وعدہ کر دیا ہے، مزید کی بات کر وہ جو پیسے ڈیو تھے وہ ری رول کر دیے اور 2.4 بلین دیے ہیں. سعودی عرب نے جو ہے وہ 2 اور ایک تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دسمبر میں جو پیسے ڈیو ہوں گے وہ ری رول کریں گے. اب دسمبر میں ڈیو ہیں تو اس سے پہلے تو ری رول نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور مجھے چیز دی ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پیسے دسمبر میں آئیں گے. اور ہم نے ان سے بات کی ہے، کافی عرصہ ہو گیا ایکچولی، اور کہ تھوڑا سا ہمارا جو لمٹ ہے $1.2 بلین کی تیل خریدنے کی ان سے $100 ملین پر منتھ، اس کو انہینس کر دیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم کسی ایک آرگنائزیشن کے تھرو کر دیں گے، تو وہ تھوڑا سا ہم فالو اپ کر لیں گے تو ہو جائے گا. تو یہ ابھی قطر بھی جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب، وہاں سے بھی کوئی امید ہے کہ نہیں؟ اگر گیس میں تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے یا کوئی ایسی بھی خبریں، کہ میاں منشا صاحب کا تو بڑا سٹیٹمنٹ بھی چلتا رہا کہ ایک دوست ملک ہے عرب ملک جو کہ مدد کرے گا. گیس میں سچی بات ہے کہ دیکھیں، ہم ایک زمانے میں گیس بڑی سستی مل رہی تھی. جب ایک ڈیل ہم نے کی تھی 5 کی، اس کے بعد ایک ڈیل باجوہ صاحب نے کی تھی جو 5 سال کی ڈیل تھی، ہماری 15 سال کی تھی. اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا قطریوں نے کہ جتنا آپ کو چاہیے لے لو. باجوہ صاحب تو ٹیکنیکل نہیں ہے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا صرف 2 چاہیے. پھر اس کے بعد تیسرا اور پھر چوتھا. تیسرا بعد میں شروع کروایا اور چوتھا ابھی تک شروع نہیں ہوا. اس وقت بھی اگر زیادہ لے لیتے تو آج مسئلہ ختم ہو جاتا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ میرے خیال سے 2 سال پہلے جب انہوں نے ڈیل کروائی. اس کے بعد پچھلے سال جب کووڈ 1.5 سال پہلے جب کووڈ آیا تو ہسٹوریکلی $4 میں گیس مل رہی تھی، پھر بھی انہوں نے نہیں لی. آج وہ گیس جو $4 میں مل رہی تھی $40 میں مل رہی ہے. جو $12-13 میں ملین ڈالرز میں شپ ملتی وہ آج 136 میں مل رہی ہے. تو ہم لے نہیں پا رہے LNG. سچی بات ہے. یہ کل خرم صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر ہم انکوائری کریں گے، یہ تحقیقات ہوں گی کہ کیوں ایسا کیا گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات کی جائیں گی کہ پاکستان کو کیوں نقصان صرف کم از کم یہ دیکھیں، ایک یہ چیز تو پتا چلے نا. ہم خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی نے بےایمانی کری ہے، میں بالکل اس ٹائپ کا سوچ نہیں ہے میری، مگر یہ پتا تو چلے نا کہ اس قسم کی غلطیاں کیسے کی ہیں، کیوں کی گئی ہیں. کیا یہ نیب کے لاء سے آپ ڈر رہے تھے؟ کیونکہ لوگوں نے کہا ہے، شوکت بھائی نے کہا ہے، ندیم بابر نے کہا ہے اور لوگوں نے کہا کہ آپ نیب کے لاء سے ڈر رہے تھے اس لیے آپ نے یہ غلطی کری ہے، یا کیا وجہ تھی کہ آپ نے ایک دم ہسٹورک اپرچونٹیز مس کری ہیں. دوسری پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ یار 1.5 سال سے آپ نے جو ہے وہ 2 سال سے آپ نے پونے 2 سال سے آپ نے ٹیرف ری بیسنگ نہیں کری، تو وہ کیوں نہیں کی؟ آپ نے 1.5 سال سے گیس پرائسز جو تھی دنیا میں، آئل پرائسز $50 سے $120 پہ آ گئی. آپ نے ملک کے اندر گیس کی پرائس نہیں بڑھائی، ملک کو آپ دیوالی کے پن پہ نیچ پہ لے کے آگے. تو آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کیا یہ ملک کو آگے نہیں چلانا تھا کہ 1 سال میں عمران خان کی حکومت ختم تھی تو وہاں پاکستان ختم ہونا تھا؟ مفتاح صاحب وہ تو بالکل آپ کی وہ ساری جو پرانی باتیں ہیں یا جو سابق حکومت کی تھی وہ آپ بتا بھی رہے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ڈالر کا کیا کریں گے سر؟ اگر اب یہ دیکھیے نا، اب ڈار صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ 170 پہ میں ڈالر لے کے آ سکتا ہوں، اگر وہ آتے ہیں تو شاید کر بھی دیں گے اس بات کے اوپر. دیکھیے بہن، 1-2 طریقے ہوتے ہیں ڈالر نیچے. اگر مارکیٹ سینٹیمنٹ ہو جائے پاکستان تو چینج ہو جاتا ہے. اگر پاکستان میں امپورٹ کم ہو جائے اور ایکسپورٹ بڑھ جائے تو ڈالر نیچے گر جائے گا، کیونکہ کھپت اور رسد میں فرق ہو جائے گا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہم مارکیٹ کے اندر بہت سارے ڈالر ڈال دیں. تو میرے پاس ڈالر نہیں ہے اس وقت مارکیٹ میں ڈالنے کے لیے، میرے پاس تو بہت کم ریزروز ہیں، نہ ہم بورو کر کے ڈالر ڈالنا چاہتے ہیں. تو میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے ماں سوائے کہ مارکیٹ کو چلنے دوں. لیکن جیسے جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم بڑھ گیا تھا، لیکن جب چین کے پیسے آئے، جیسے جیسے IMF کی خبریں آ رہی تو آہستہ آہستہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے. اور ہمارا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ وہ 191-192 پہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نیچے آنے کی پاسبلٹی ہے.
لیکن میں کسی بھی اور یہ جو لوگ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ لا سکتے ہیں، کوئی ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ساتھ لا سکتے ہیں، تو بہن یہ بات بیکار ہے. اگر یہ بات سچی ہوتی تو اردوغان سے زیادہ اسٹرانگ مین کون ہے؟ ایک زمانے میں رابرٹ مگابے ہوتا تھے، وہ اپنے زمبابوے کے صدر، انتقال ہو گیا ان کا. وہ تو اپنے سیاسی مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے تھے، تو وہ تو بڑے اسٹرانگ مین تھے، وہ تو بہت ڈنڈے کے زور پہ کام کرتے تھے. تو ان کی کرنسی تو روز کی 100% ڈی ویلیو ہو جاتی تھی. تو ڈنڈے کے زور پہ 2-3 دن تک آپ کر سکتے ہیں، دکانیں بند ہو جائیں گی، ڈالر غائب ہو جائے گا مارکیٹ سے. اس وقت جو ہے وہ کوئی ایسی کرتب نہیں کرنی چاہیے. لیٹ اٹ بی نیچرل. ہم آہستہ آہستہ اس کو نیچے مطلب اس پہ گھبرانا نہیں ہے آپ کے خیال؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ خود چیزیں جو بہتر ہو جائیں گی. سب سے پہلے آپ کی ضرورت جو ہے نا، وہ آپ اپنا ریزرو ٹھیک کر لیں. اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جائے، جس کی ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز ٹھیک ہو جائیں تو یہ نمبر آٹومیٹکلی فالو کرتا ہے گا. اس کو آرگینکلی ہونا چاہیے. اچھا، اسٹرانگ روپی از آلویز بیٹر لیس سے، لیکن اسٹرانگ روپی ناٹ آرٹیفیشلی ڈن. اسٹرانگ روپی از بیٹر جب معیشت کی اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے روپیہ بڑھ رہا ہو، کیونکہ معیشت میں بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو رہا ہو اور امپورٹ کم ہو رہا ہو. لیکن جس معیشت کے اندر 80 ارب روپے کے قریب ڈالر کے قریب امپورٹ ہو رہا ہو اور 30 ارب ڈالر کے قریب ایکسپورٹ ہو رہا ہو، ادھر کرنسی میں کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، لیکن بریک ہم نے لینی ہے، اور بریک کے بعد ہم پوچھیں گے کہ کیا کب سے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ اگر الیکشن اگست میں 2023 تک ہیں اور اگر یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرتی ہے تو پھر ریلیف بھی عوام کو دینا پڑے گا. ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب، اب تک آپ صرف لوگوں سے لے رہے ہیں، ان کو دیں گے کب؟ مطلب ریلیف کب ملے گا؟ آٹا کب سستا ہوگا؟ چینی کب سستی ہوگی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عوام کے لیے میٹر کرتی ہیں. یہ بات ایک دم درست ہے، اور جو مہنگائی کا بوجھ اس وقت ہم نے ڈالا ہوا ہے عوام کے اوپر، اور ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، یہ بہت بڑا بوجھ ہے. عوام لیکن جانتے ہیں کہ یہ بوجھ عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے آیا، اور کچھ جو بارودی سرنگیں بچھا کے گئے، اور دنیا بھر میں حالات بھی بڑے مختلف ہیں. عوام یہ بھی جانتی ہیں کہ شہباز شریف نے اور ان کی ٹیم نے یہ پوری کوشش تندہی سے کام کر رہے ہیں تاکہ ریلیف دے سکیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم آئے، ہم نے چینی جو ہے سستی کری. چینی جو عمران خان آتے ساتھ ہی 100-150 تک پہنچ گئی تھی، آج 80 روپے کی مل رہی ہے. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں پورے پاکستان میں ہم 40 روپے کا آٹا بیچ رہے ہیں، 70 کی چینی بیچ رہے ہیں، گھی بھی 300 یا 350 روپے کا بیچ رہے ہیں، جو کہ 500-550 روپے کا ہے. لیکن اب خوشائن بات یہ ہے کہ گھی کی مارکیٹ کریش ہوئی ہے. آپ دیکھیں دنیا بھر میں کچھ دنوں میں پاکستان میں گھی سستا ہو جائے گا، 50-100 روپے پر کلو سستا ہوگا. پکی بات ہے، پکی بات ہے. یہ دنیا بھر میں سستا ہو گیا کہ پاکستان میں سستا ہو جائے گا. اب یہ آج سٹی بینک نے شاید یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل آئل $65 کا ہو جائے گا، یعنی کہ یہاں سے تقریباً 40% کم ہو جائے گا. جیسے 40% کم ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس کی بڑی ریلیف دی جائے گی پیٹرول کے اندر، ڈیزل کے اندر. اس کے بعد اور اس کی جو آگے کیسکیڈ ہوگا فیکٹر، اس کی پرائسز اور کم ہوں گی. ہم پچھلی مرتبہ جب 18 میں چھوڑ کے گئے تھے تو 4% مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے، 2% فوڈ انفلیشن کا ٹارگٹ تھا. ہم کوشش تو وہی کریں گے کہ اللہ پاک اتنا وہ رکھ دے ہماری آبرو کہ ہم وہیں پر لے کر آ جائیں. لیکن یہ کب تک ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ 6 سمجھتا مہینے ہیں، 8 مہینے کتنے سخت ہے؟ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اس وقت جاننے کی ضرورت ہے. وہ پیٹ پہ پتھر رکھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں، مگر وہ بھگت رہے ہیں. تو ان کو یہ تو پتا ہو وٹ ایور، مگر ان کو پتا تو ہو کہ ہم نے کب تک یہ برداشت. میں سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول کے ایک مہینے سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے مبارک مہینے سے مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اچھا، ربیع الاول آپ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. لیکن یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ پیٹرول پرائس نیچے آئے گی؟ اب 120-124 تھی، اب 111 ہو گئی ہے. اب ہسٹوریکلی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب 120 پہ جاتا ہے پھر نیچے بھی آتا ہے، تو ہسٹوریکلی تو یہ ہے کہ ایک وقت ہے کہ مطلب کوئی چیز اوپر بھی جاتی ہے نیچے بھی آتی ہے. اب اوپر چلے گئی تو اب نیچے آنے کی باری ہے. لیکن یہ کہ یو نیور نو، اب 140 پہ بھی جا چکی ہے. یو نیور نو اباؤٹ دس. دیٹس وائی یہ میں جو کہہ رہا تھا کہ بھئی اگر پرائز بڑھ جائے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اب انشاءاللہ نیچے آئے گا. اور یہ آپ کا ٹارگٹ ہے کہ 5-6 مہینے میں ہو، اس کے بعد پھر ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گھی سستا ہوگا، آٹا بھی سستا ہوگا نا؟ آپ نے یہ بھی کہا 2 مہینے. دیکھیں اس وقت میں آپ کو مثال دوں کہ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 2017 میں حکومت، 18 میں حکومت، تو اس وقت گندم جو تھا وہ پاکستان باہر بیچتا تھا، ایکسپورٹ کرتا تھا. آج ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں. آج ECC نے پرمیشن دی ہے $440 کی امپورٹ کرنے کی.
پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے انہوں نے تھوڑی سی اور بھی امپورٹ کی ہے. ہم امپورٹ کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ خدا نخواستہ شارٹیج نہ ہو جائے. تو جو ایکسپورٹ کر رہے تھے اس کو عمران خان وہاں پہ لے کے آئے کہ ہم کو امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب انٹرنیشنل پرائس پہ امپورٹ کرنی پڑے گی, ہم نقصان کر کے بیچیں گے عوام کو, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 1-8 سال کے اندر آپ دیکھیں گے اگلا گندم اتنا اچھا کراپ کروائیں گے کہ ضرورت نہیں پڑے گی پاکستان کو امپورٹ کرنے. یہ یاد رکھیے کہ یہ الیکشن ایئر ہے, اور اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا, خان صاحب کی حکومت کے اوپر سب سے بڑی تنقید ہی مہنگائی تھی, اور اگر آپ لوگ بھی اس کو کم نہیں کر پائے تو لوگ یہ سوال تو پوچھیں گے پھر ان کو کیوں نکالا. وہ تو نااہل تھے. یہ سوال تو ہمارا ہے فرسٹ آف آل. وہ تو نااہل تھے اور ان کی میجورٹی کھو دی تھی اس لیے نکالا, لیکن اس کو چلیں چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری آبرو رکھے گا. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مہنگائی کے خلاف, اور یہ کولیشن گورنمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف کام کر رہی ہے. ہم مہنگائی کم کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ بھی رہیں گے تب تک وزیر خزانہ. یہ تو دیکھیں زندگی رہی, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, وزارت رہی یہ بھی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. اس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ میں شاید رہوں. جی بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب. ظاہر ہے بہت ٹف فیصلے جو ہیں وہ کیے ہیں, بہت مشکل فیصلے. کوئی بھی سیاسی حکومت اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. خان صاحب کے لیے بھی مشکل تھا, ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے, لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مہنگائی کو کم کر دیں. مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت ظاہر ہے کہ ان پاپولر فیصلے کر رہے ہیں, لیکن وہ امید سے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان کو ریلیف ضرور ملے گا. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.